बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेहलम में। और नाज़रीन इकराम, जेहलम को पहले जालम कहा जाता था और इसका मतलब है प्योर वाटर, मीन खालिस पानी। जेहलम की हिस्ट्री कुछ यूँ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे मंगला डैम है, जैसे किला रोहतास है, और नमक की कान है जो पूरे मुल्क में नमक सप्लाई होता है। आज हम मौजूद हैं कोटली अलायार में। और नाज़रीन इकराम, जब भी कोटली अलायार का जिक्र ज़बान पर आता है तो ऑटोमेटिकली विद ड्यू रिस्पेक्ट चौधरी तस्नीम नासिर इकबाल साहब का नाम ज़बान पर आता है। अगर उनकी ज़िंदगी का मुतालिया किया जाए तो आप सोशली और सियासी दोनों बेस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट हैं और उनकी कोई मिसाल नहीं है। वो बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं और अपने इलाके की मकबूल तरीन शख्सियत हैं। वो एक्स MPA हैं और प्लस एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जेहलम PPP हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच। मेरा आपने जिस तरह तारीफ करवाया, थैंक यू वेरी मच फॉर आपके आने का। और मैं एक्स MP हूँ और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हूँ। अच्छा। और बेसिकली मेरा ये होम टाउन है ज़िला जेहलम, जहाँ से मैंने तालीम हासिल की और जहाँ पे मैंने एज ए स्टूडेंट लीडर मैंने इलेक्शन लड़ा और मैंने यूनियन का इलेक्शन जीता। तो फिर आई कंटिन्यूटी टू पॉलिटिक्स। तो बेसिकली हमारा जो शुरू बेसिक स्टार्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही था। मैं मरहूम चौधरी अल्ताफ़ साहब जो एक्स गवर्नर थे उनके पैनल से हम उनके सपोर्टर थे, क्योंकि हमारे फैमिली अच्छे टर्म्स से उनके साथ थे। इसी सिलसिले में ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अपने सियासी करियर का आगाज़ कब किया, प्लस जब आपने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया तो सर आपका एम्बिशन क्या था, और आपका बचपन से जवानी तक और जवानी से कामयाब बिजनेसमैन तक और एक कामयाब सोशल वर्कर और सियासतदान तक का सफ़र कैसा था? ये आपने बड़ी दिलचस्प और बड़ा लंबा सवाल पूछ लिया। मैं बेसिकली स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रहा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जेहलम। मेरी इब्तदाई तालीम यहीं से, और इसके बाद मैं अब्रोड चला गया। जिस तरह हमारे माशरे के जो मिडिल क्लास लोग बाहर जाते हैं मेहनत मजदूरी के लिए, तो मैंने ज़िंदगी यूरोप में गुजारी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे वो वतन की याद आई, तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि यहाँ पे नाज़मीन के इलेक्शन हो रहे थे, बल्दियाती इलेक्शन। तो मैंने कहा जी हमारे ख़ानदान से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन क्या हमें किसी पार्टी ने अप्रोच किया? वो कहने लगे कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का दिया सारा कुछ है, आप लोग बाहर सेटल हैं। तो फिर मुझे जिस बंदा जज्बाती होता है, इसका मतलब ये है कि हम पैसा कमाने के पीछे लगे हैं और अपने बाप दादा की इज़्ज़त और वक़ार को पीछे छोड़ दिया। मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा, और मुझे ये सियासतदान सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की दवाई की तरह याद रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ, शुक्र है मेरे रब करीम का कि उनका साया मेरे सर पे है, और मैं समझता हूँ कि मेरे लोगों का साथ मेरे साथ है, मेरे हल्के के लोग। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा आज़ाद एज ए नाज़म यूनियन कौंसिल चक खासा। तो मैंने जिस बंदे से मैंने शिकस्त खाई, ही वॉज सिटिंग चेयरमैन, 2 दफ़ा वो चेयरमैन थे। तो मेरा गांव इस यूनियन कौंसिल से बाहर था, तो मैं 25 या 26 वोट से इलेक्शन हार गया। तो जो जमातों वाले थे, ग्रुपों वाले थे, वो तो बहुत दूर नंबर था उनका। तो फिर मैंने एक इकट्ठ किया अपनी यूनियन कौंसिल का, 2-4 यूनियन कौंसिल और का। मैंने एक खाना दिया और मैंने ऐद किया उन लोगों के साथ कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो मैं आज अगर खड़ा हूँ तो उनके बुनियाद पे, उनके कॉर्पोरेट से। तो अभी भी मेरे वालिद साहब अभी हयात है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो नंबरदार हैं कोटली अलायार के। मेरे दादाजी चौधरी लाख खान नंबरदार, पहले वो नंबरदार थे हमारे गांव के। लेकिन हमारा एक जो कंसेप्ट है वो शराफत वाले ज़मींदार जो मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, बाय द एजुकेशन वाइज भी मैं पूरा ही था। ये मैं ये कह दूँ कि मैं बैरिस्टर था और ये था डॉक्टर था और ये ऑनरेरी डिग्रियाँ वाला नहीं था। तो मुझे शौक़ था सियासत मानने का, और बिलखसूस ये जो रोड्स है ना दो, एक गवर्नमेंट कॉलेज टानियावाला से लेके चक दौलत वाली सड़क, और एक टानियावाला से जो मेरे गांव को सड़क जाती थी,
یہ سمجھ لیں کہ میرا ایک انتقامی سیاستدان بننے والا تھا کہ ہم لوگ ووٹیں دیتے ہیں, ہم لوگ ان لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں, ہم لوگ ان لوگوں کے سکھ دکھ میں شریک ہوتے ہیں, ان لوگوں کو ہمارا خیال کیا جاتا ہے. صحیح. تو جو میرا پہلا مشن یہی تھا کہ میں نے اپنے علاقے کو اچھا اور بہتر کرنا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے حصے میں. اس کے بعد مجھے مسلم لیگ کاف میں گروپنگ ود چودھری فرق الطاف, کیونکہ میرا اچھا دوست آج بھی ہے الحمدللہ, ہم الیکشن ایک دوسرے کے اپوننٹ ضرور لڑا. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایم پی اے کی ٹکٹ دے رہے ہیں مسلم لیگ کاف سے. تو میں نے الیکشن جیتا, اور الحمدللہ کہ میں نے جو پرامز اپنے دل کے ساتھ اپنے ضمیر کے ساتھ کیا تھا وہ میں نے پورا کیا. آپ دیکھیں کہ میں نے تقریباً 14 اسکول جو تھے ان کو اپ گریڈ کرایا, مڈل والے کو ہائی اور پرائمری کو مڈل میں, پھر بیسک جو تھا اس میں ہیلتھ سینٹر ان کو اپ گریڈ کرایا. اور اس کے علاوہ جو یہ روڈ تھا جو ٹانیہ والا روڈ ہے, میں اپنے بچوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں یہ سڑک میرے باپ نے بنائی. تو یہ مجھے شرف حاصل ہے, اور ان لوگوں کا ایک خواب میرے دل میں ابھی ہے. اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو اس علاقے میں سوئی گیس ضرور آئے گی. میرے ساتھ چالاکی سے کچھ ہوشیاری سے افتتاح کرایا گیا, لیکن یہاں پہ گیس نہیں آئی, کیونکہ میں آپ کے علاقے میں گیس نہیں ہے. لیکن یہ میرے دل میں یہ چیز کھٹکتی ہے کہ یہ چیز مجھ میں رہ گئی ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی کریں گے. اور پلس ہم ایک میرے دوست ہیں, تو ان کے ساتھ میری کل ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم اپنے علاقے میں بیسک جو ریکوائرمنٹ جو ہے واٹر پلانٹ, یہ ہر 2-4 گاؤں میں یا ایک یو سی میں ایک ضرور لگائیں گے, کسی سائڈ سے بھی ہٹ کے, پارٹی سے ہٹ کے. بہت اچھی بات ہے سر, یہ تو میں کہتی ہوں کہ بہت اچھا یہ سوشلزم ہے آپ کا. تو باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں بتا سکتا, جیسے کچھ یتیم بچوں کی ایجوکیشن کا وہ کر رہا ہوں, کیونکہ میرے بچوں نے تعلیم حاصل کر لی ہے, وہ ان سکسیسفل لائف میں جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو غریبوں کے یا جو بیوہ کے یا کسی یتیم کے جو اولاد ہے, یہ بھی میری اولاد ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے فتح دے گی, میرا ایمان ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جس پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں, یہ جمہوری سسٹم کو فالو کرنے والی جماعت ہے, جمہوریت لوگ ہیں, تو لوگوں کے دکھ سکھوں میں آنا جانا میری ایک روٹین میٹر بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ جب میں ممبر نیشنل اسمبلی پھر بنوں. انشاءاللہ سر, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. سر, ہر انسان اپنی لائف میں کسی نہ کسی سے انسپائر ہوتا ہے, تو آپ کی اسپیسیفک انسپریشن کس شخص کے ساتھ تھی؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں چھوٹا سا تھا, تو چھوٹے سے مراد میرا 8th کا اسٹوڈنٹ تھا یا 9th کا, تو بھٹو صاحب آئے تھے. آئی انسپائر جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو جی. میں مسلم لیگ کاف سے بھی جب الیکشن جیتا تھا, تو لوگوں نے کہا کہ انٹرویوز میں آپ کے صحافی نے کہا کہ آپ کس لیڈر کو مانتے ہیں. میں نے کہا میں ذوالفقار علی بھٹو کو مانتا ہوں. ٹکٹ وہ آپ کاف لیگ نے دیا. میں نے کہا ڈزنٹ میٹر, لیکن میری دل جان ہوا جو ذوالفقار علی بھٹو. آج بھی میں بھٹو فالوور ہوں, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں. نو ڈاؤٹ بھٹو صاحب جو ہیں بانی ایٹم بم ہیں, بانی کانسٹیٹیوشن ہیں. مجھے یہ بتائیے سر کہ بھٹو صاحب میں جو مطلب تھاٹس تھے, تھنکنگ تھا, جو ان کی ویژن تھے پازیٹیو, جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ہیں, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, کیا ایسی ہی بالکل بلاول بھٹو زرداری میں بھی ہے؟ ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو سچائی ہے نا وہ دل سے نکلتی ہے, اور اس کے ضمیر کا جو لفظ ہوتے ہیں وہ ان کے ہونٹوں پہ آتے ہیں. بلاول بھٹو میں وہ خوبی ہے. وہ کیا چاہتا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرا لیڈر ہے, اور وہ کیا چاہتے ہیں عوام کے لیے, وہ جو پیچھے خلا ہم نے چھوڑا ہے اس کو پر کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو میری ماں سے, میرے نانا سے, میرے والد سے جو مشن رہ گیا ہے اس کو میں پایا تکمیل تک پہنچاؤں. اور انشاءاللہ آئی ہوپ وہ اس سٹیج کا ہے, وہ ایک لیڈر بن گیا ہے, اور بائی برتھ بھی لیڈر ہے. دیکھیں نا, وہ ایک ایسی دلیر ماں کا بیٹا ہے جو نہ کسی جرنیل سے ڈرتی ہے, نہ کسی جج سے ڈرتی تھی, نہ کسی اپوننٹ پارٹی سے ڈرتی تھی, بلکہ اپوزیشن کو وہ تو ساتھ لے کے گورنمنٹ کرتی تھی. تو وہی لوگ دیکھیں آج مکہ فاتح عمل بھی ہے, جو لوگ محترمہ کو ساتھ لے کے چیٹنگ کرتے تھے آج وہ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو ہمارا عہد جو میری ذات کا عہد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہے, اور رہیں گے. ایک بات. دوسری بات, مجھے
میں لاہور میں ہماری میٹنگ چل رہی تھی تو ہر بندہ گلا کر رہا تھا جناب زرداری صاحب ہم آپ کی وجہ سے الیکشن ہار گئے، ہم فلاں کی وجہ سے الیکشن ہار گئے۔ تو جب میرا ٹرن آیا جناب میں نے کہا زرداری صاحب جو آپ میں ایک خوبی ہے وہ کسی میں لیڈر میں نہیں، وہ خوبی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ یاروں کا یار آدمی ہے، وہ جس کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ اس کا کھڑا رہنا اس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ آرٹیفیشل دور ہے اور آج اس جماعت میں کل اس جماعت میں اور کل میں سمجھتا ہوں کہ کل وہی جماعت والے پھر اس جماعت میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آئی ہوپ ان کا اور ٹکانا نہیں ہے۔ تو اگر وہ پہلے جو گئے ہوئے ہیں وہ آ جائیں تو موسٹ ویلکم، نہ ہے تو ان کی اپنی مرضی۔ ہم نے تو الیکشن لڑنا ہے، ہم نے تو میدان میں رہنا ہے جب تک سانس میں سانس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جی کمیونٹی کا ساتھ دینے والا بندہ اللہ تعالیٰ اس کا حامی ناصر ہوگا۔ اگر وہ ہار بھی جائے نا ہاں تو کوئی پرواہ کوئی ہار نہیں۔ وہ میاں صاحب نے فرمایا نا کہ جتن ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ، تو وہ چیز ہے کہ جیتتا تو ہر بندہ جیتنے کے لڑتا ہے جی میں جیت جاؤں جائے میں آ جاؤں جائے گا جی مجھے وہ ہو جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا بیسک کنسیپٹ ہار کے الائیو رہنے کا جو مزہ ہے وہ کسی میں نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ ڈیموکریسی کی بنیاد جس جماعت نے رکھی، ڈیموکریٹک لوگوں کو جس نے مطلب پروان چڑھایا، جس نے متوازن بیلنس رکھا، ان میں سب کو اہمیت دی، سب کو ایک پیج پر اکٹھا کیا، آج وہی پارٹی جو ہے اسکیٹرڈ ہے انفارچونیٹلی، آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا اس میں بڑی مختلف رائے ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں وہ کہتے ہیں جی عمران صاحب آئے اور وہ چھا گئے، وہ نہیں چھائے، اگر چھاتے تو آج لوگوں کے دلوں میں راج کر رہے ہو۔ اگر ہم جمہوری لوگ ہیں آج بھی ہم کہتے ہیں نا بھٹو زندہ ہے تو اس کا فلسفہ زندہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا وہ آئین زندہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی وہ جمہوری جو روش ہے وہ زندہ ہے، تو وہ آج بھی ہم الائیو ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، الیکشن ہارن جیتن وہ کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ دیکھیں اگر محترمہ کہتے ہیں نا محترمہ بھی زندہ ہے تو ایک اس کا فلسفہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جماعت سٹینڈ کر کے کھڑی ہے۔ کون تھا راجہ پرویز اشرف، کون تھا یوسف رضا گیلانی، دیکھیں ان لوگوں کو انہوں نے عزت دی اور وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے، یہ ہوتے جمہوری سسٹم۔ وہ یہ تو کہہ سکتے کہ میرا بھائی بھی پرائم منسٹر بنے، میرا بیٹا ہی بنے، میرا میاں ہی پرائم منسٹر بنتا، لیکن نہیں، وہ ورکروں کو عزت دینے والا ہے۔ جس جماعت میں خصوصی پالیٹکس میں جو جماعتوں کے اندر ورکر کو عزت دیتا ہے وہی الائیو رہتا ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں کہتا ہوں دوستوں کو کہ آپ یہ مت کہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی ایک طوفان اور آندھی کا نام ہے، جب ایک سرے سے شروع ہوگی تو مار ہم ان کی مت دیں گے، دیکھنا آتا ہوتا کیا ان کے ساتھ۔ اچھا پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور موجودہ حکومت کا نظام ہے، اسے آپ سیٹسفائی ہیں سر؟ دیکھیں میں سیدھے ایک پاکستانی سٹیزن میں سمجھتا نہیں، دیکھیں جس طرح میں باہر آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ جس کا بیٹا ایک گریجویٹ بنا ہے نا، یا اس نے گریجویشن کی ہے یا اس نے ایف اے ایف ایس سی کیا ہے، تو اس کے والدین سے پوچھے اس نے کس طرح اس کو ایجوکیشن دلائی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ ملک 22 کروڑ 20 کروڑ عوام کا ہے، لیکن کیا یہ ریٹائرڈ آفیسرز ہی اس ملک کو سنبھال سکتے ہیں؟ ہماری ینگ جنریشن نہیں سنبھال سکتی، ہمارے یہ جو لڑکے ہیں یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں نہیں جا سکتے، یہ سی ایس ایس میں نہیں کر سکتے، کیا ان ریٹائرڈ فوج کا ہی عمل دخل ہے سر میں؟ ہماری فوج ہے، ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں آپ نے سرو کیا 10 سال 20 سال 15 سال آپ نے سرو کیے، آپ عزت کے ساتھ ریٹائرڈ ہو گئے، آپ اور ان لوگوں کو اسپیس دیں۔ ان میں ان ریٹائرڈ فوجیوں یا ان ریٹائرڈ جوڈیشری کے ان لڑکوں کا حق ہے جو غریب اور مڈل کلاس لوگوں کے جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے اوپر ہیں، ان لوگوں کا حق ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہی چلتا جاؤں یہ میرا ہی تو نہیں رائٹ، میری جگہ کوئی اور بندہ آ جائے وہ ملک کو بہتر سمت میں لے چلے، ضلع کو بہتر سمت میں لے کے چلے، وہ ہمارے لیے پراؤڈ ہوگا۔ یہ ہے جمہوری کنسپٹ۔ اچھا سر، کون سا ایسا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم بلیک مارکیٹنگ کو، ہورڈنگ کو، نیپوٹزم اور جوبری جیسی سمجھ لیں کہ قرض کو اپنے معاشرے سے نکال سکتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ اس میں کون سا ایسا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں جو میرا اسمال سا ایکسپیرینس ہے،
پاکستان بنیادی طور پہ ہم نہ تو اتنے رچ ہیں، جی جی مطلب ہماری بلو ہم جو ہماری امپلائمنٹ ہے وہ بھی بلو ہے، اور انفارچونیٹلی جو ہمارا سمت ہے وہ رائٹ پہ نہیں ہے. جو ہماری سکولنگ تھی نا، جس سکولنگ میں ہمیں اپنے پرچم سے پیار ہونا چاہیے تھا، جس سکول کی بنیاد سے ہمیں اپنے ملک کی مٹی سے عشق ہونا چاہیے تھا، ہم چاہتے ہیں جی کہ ویزا لیں باہر چلے جائیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ریٹرنز نہیں ہے. اگر ہم ریٹرن ینگ جنریشن کو دینا شروع کر دیں تو یہ ہمارا ملک کوریا سے آگے، جاپان سے آگے. اگر ہم لوگ باہر جا کے محنت کر کے ادھر آ کے آباد کر کے اتنے آگے نکل جاتے ہیں تو کیا اپنے ملک میں ہم گرو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. باہر کا جو پڑھا لکھا بچہ ہے جو پاکستانی ہے، اوورسیز ہے، اس کو بھی ادھر الیکشن میں حق دیں، ان کا بھی حق بنتا ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ اوورسیز لوگوں نے سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو، اور انہوں نے ریٹرن کیا لیا جی کچھ بھی، نتھنگ، زیرو. دیکھیں وہ جب اپنے ملک میں آتے ہیں تو کیا ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتے. وہ بیک بون ہے ہماری، جو اوورسیز ہیں یہ ہماری بیک بون ہے، ہماری جی ڈی پی کی بیک بون ہے. لیکن ان کو ریٹرن یہ مل رہا ہے جی کہ وہ ایک ٹیلی فون سیٹ لے کے آ رہے ہیں تو وہ اس کا بھی ٹیکس ہے جی. وہ 3 مہینے رہ گئے وہ ٹیکس پے کر کے چلے جائیں گے، یا تو آتے ہی وہ بند کر دیتے ہیں. اس طرح سے حکومتیں نہیں چلتی، اس طرح سے اقتدار میں رہنے والے لوگ نہیں رہتے. جب تک ہم ان لوگوں کو ریلیف نہ دیں گے، ان لوگوں کو وارملی ویلکم ٹو دا کنٹری نہیں کریں گے، ان لوگوں کے ہنسی خوشی غمی میں ہم شریک نہیں ہوں گے، ان لوگوں کا یہاں پہ دل نہیں لگے گا. تو یہ بگ گیپ ہے ہمارا. ہم تقریریں کچھ کریں اور لوگوں کے پیچھے چل جائیں، یہ بات نہیں ہوگی. ان لوگوں کو ہم عزت دیں. ادھر جس طرح عمران صاحب فرماتے تھے کہ ادھر ٹورزم بہت بڑی ہوگا، جو انویسٹمنٹ ہوگی، کہاں پہ ٹورزم ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی تو اس وقت وہاں پہ سوات پہ پرچم پاکستان کا نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہمارے اداروں نے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ جنگ لڑی دہشت گردی کی، اس جنگ کو ہم نے سہا، ہم نے لیڈر گنوائے، لیکن ہم اس کو پوری طرح سے اس کی بنیاد بنا کے اوپر نہیں لا سکتے. اس کا بگ گیپ ہے. اور دوسرا ہمیں ینگ جنریشن کو یہ بھی ہمیشہ لیسن دینا چاہیے کہ فرسٹ پرائیورٹی اس کا ملک ہے، اس کا پرچم ہے، اس کے آگے بعد ہمیں فرقوں میں مت تقسیم کریں، ہمیں برادریوں میں مت تقسیم کریں، ہمیں پنجابی سندھی بلوچی میں مت تقسیم کریں. یہ میری تو ان سے ریکویسٹ ہی ہے کہ آپ یہ مت کہیں کہ یہ فلاں بلوچی ہے، فلاں سندھی ہے. یہ پہلی پرائیورٹی بینگ اے پاکستانی ہونی چاہیے، اور پاکستان ہی ہماری بنیاد. بہت اچھا آنسر دیا سر آپ نے. اچھا، بینگ ایم پی اے سر، آپ نے اپنی کمیونٹی میں، اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں کون کون سے ترقیاتی کام کیے ہیں؟ اچھا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. جی جی. میں گورنمنٹ بینچز پہ تھا تو مشرف صاحب کا ایک میٹنگ تھی پنجاب، ریلیٹڈ ٹو پنجاب ایم پی ایز کے لیے اسپیچ تھی ان کی گورنر ہاؤس کے اندر. تو اس وقت وہ مشرف صاحب کا ایک جنون تھا کہ میں نے ڈیم بنانے، کالا باغ ڈیم، بادشاہ ڈیم، دس ڈیم، دیٹ ڈیم. تو وہاں پہ ہم گئے تو 3 گھنٹے کا جو پروگرام چاہ رہا تھا کہ ہم یہ ڈیم بنا رہے ہیں، پانی ادھر سے آئے گا، نہریں ادھر سے جائیں گی. اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہی واز بولڈ مین، مطلب وہ باتیں جو کرتا تھا اگر وہ چاہتا تو وہ بنا سکتا تھا. تو میں نے وہاں پہ ایک ریکویسٹ کی تھی، جناب ڈیم بنانے سے پہلے اگر ہم 1122 بنا لیں، اس وقت 1122 نہیں رہا، لیکن میں نے کہا اگر ایمرجنسی سروسز بنوا لیں تو وہ بہتر نہیں ہے، لوگوں کو ریلیف ملے گا. نمبر 1. دوسری تھی جو لاہور میں ہمارے ضلعوں میں جو بیسک ٹریفک پولیس کی کرپشن ہوتی تھی، تو ہم نے کہا جی یہ بھی ادارہ ایک سائڈ پہ ہونا چاہیے. میں اس چیز کا کریڈٹ بالخصوص میں چاہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو دیتا ہوں. ڈزنٹ میٹر وہ کسی جماعت سے ہیں، لیکن ان کا کام کرنے کا رجحان ایک پازیٹیو تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سنس آئی واز ریڈنگ دا بکس جو پالیٹکس کی ہیں کہ جی فلاں بندہ جو ایز اے اسٹرانگ چیف منسٹر تھا، میں سمجھتا ہوں پرویز الہی کے علاوہ کوئی بندہ ناٹ اے گڈ چیف منسٹر ان دس کنٹری، اس پنجاب میں. ٹھیک ہے، 1122 اس نے بنائی، ہم نے لیجسلیشن کے لیے دی. انہوں نے کہا فوراً ہونا چاہیے. دیکھیں یہ اچھے لیڈر کا انیشیٹو لینا کوئکلی، یہ اس کا اپنا انہوں نے اس کا لیا. دوسرے نمبر پہ تھا یہ بلدیاتی نظام کے اندر ہمارے یہاں پہ بسوں کا شیلٹر نہیں ہوتے تھے، بس سٹاپ کے اوپر شیلٹر نہیں ہوتا تھا مسافروں کے لیے، بچیوں کے کالجز اسکول کے سامنے
وہ ہم نے شروع کیا تھا یہاں پہ پہلا. صحیح ماشاءاللہ. اس کے علاوہ پھر CCU وارڈ بنے تھے جو ہارٹ کے لیے نا, جی جی بالکل. یہاں پہ جیل میں بنا تھا. جی جی. اسی طرح سے میرے وقت میں تحصیل دینا ہم نے بنوائی تھی. اچھا. تو وہ ایک گروپ کی ایفرٹ تھی, لیکن کیونکہ میں MP تھا PP25 کا, تو میں نے یہ تحصیل دینا کا وہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ مجھے بھی ملتا ہے. جی جی بالکل. تو اس وقت کی ٹیم ورک کا بھی کریڈٹ ہے. تو اس وقت تھا کہ ہم نے وہ جو ڈگری کالجز 2 بنے تھے دینا کے اندر, لڑکیوں کا اور لڑکوں کا, وہ بھی میں فنڈ لایا تھا اور وہ ملے تھے. لیکن اس وقت ہمیں شوق تھا کہ یہ لوگوں کے کام ہوں. جی جی. روڈز بنے, بالکل صحیح, اور ہم نے بنوائے, اسکول اپ گریڈ کیے. یہ ہاسپٹل جو ہمارا DHQ کا ہاسپٹل ہے, اس کا بھی ایمرجنسی وارڈ بھی ہمارا اس وقت بنا تھا. پھر CCU وارڈ جو ہے ہارٹ کا وہ بھی بنا تھا. بالکل, یہ بہت بڑی بات ہے کہ CCU کو آپ نے ادھر. پھر بن سینٹر تک ہم گئے کہ وہ بھی ہونا چاہیے. جی جی. تو وہ چیز میرے ذہن میں یہ تھی کہ ہماری جو JLM کی پاپولیشن ہے باہر جو ہے وہ 45 to 50% باہر ہے. تو وہ لوگ جب آتے ہیں ہمارے ملک میں تو ان کو وہ ریٹرنز نہیں ملتا جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں, ایجوکیشن پہ. وہ بھی یہ جو نون والوں نے یہاں پہ یہ کچہری کے سامنے جو کیا ہے بنا ہوا ہے گورنمنٹ گرلز کالج, یہ اس وقت ہمارا پرپوزل تھا کہ اوورسیز کے بچیوں کے لیے یہ کالج بننا. ٹھیک ہے. انہوں نے بعد میں تختی لگا دی جو لال سن صاحب نے لگائی تھی. تو یہ بیسک پروجیکٹ فرام کاف لیگ کا تھا. تو یہ انسپائر والی وہ بات جو آپ نے کی نا کہ چیزیں انسپائر کرتی ہیں, تو آپ کا ویژن کرتا ہے, آپ کی جو فیلنگز ہوتی ہیں اندر کی وہ چاہتی ہیں کہ میں یہ کر گزروں, یہ ہو جائے. تو پھر بس سٹاپ میں نے اپنے علاقے میں بس سٹاپ بنوائے, ان کے اوپر شیلٹرز بنائے. تو بیسک جو پہ میں دیکھتا تھا جب بچیاں اسکولوں میں جا رہی ہوتی تھی تو آندھیاں یا بارش آتی تھی وہ دکانوں کے اندر جا کے وہ سر چھپانا پڑتا. میں نے کہا یہ چیز ہونی چاہیے. ابھی بھی کچھ ہیں, کچھ ٹوٹ گئے, کچھ ابھی ہیں, اور انشاءاللہ میرا پرامس ہے میری عوام سے, میری خواہش ہے کہ میں ان کے لیے کوئی اور کام ایسے کر دوں کہ میری مرتے دم تک مجھے یاد کریں. سر اللہ پاک آپ کو زندگی سے نوازیں اور ہمیشہ صحت عطا فرمائیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کا ویژن جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے, اور ویژن اچھا ہے تو اللہ پاک آپ کو کامیابی بھی عطا کریں. اچھا سر, زندگی میں ہر انسان کی کچھ اسپیسیفک اچیومنٹ ہوتی ہیں, اور ایسی اچیومنٹ ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ اٹس کالڈ اے ویری پراؤڈسٹ اچیومنٹ جو انسان کو اسپرچولی پیس دیتی ہیں. آپ کی لائف میں کوئی ایسی اچیومنٹ جس سے آپ کو ایسا سکون ملتا ہو, وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. میں جب اپنے لوگوں کی مشکلات کا ساتھ دیتا ہوں نا, اور رات کو 1 بجے کو مجھے فون کرتا ہے تو میں اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ مجھے مس کال ہے تو میں واپس کال کرتا ہوں. تو جو بندہ کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے, کسی کو پولیس نے روکا ہوتا ہے, تو میرے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز بخشی ہے. تو میں کسی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں یار اس کو جانے دیں, بندہ ٹھیک ہے, یہ چور نہیں ہے, چکا نہیں ہے, ڈرگ سیلر نہیں ہے. تو مجھے اس چیز کی تسلی ہوتی ہے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اور طاقت دے, میں ان لوگوں کو اور ساتھ. بہت اچھا جواب دیا سر آپ نے. چیریٹی کے حوالے سے سر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے اپنی کمیونٹی میں کرونا جیسی عالمی وبائی بیماری میں, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کس طرح کی کنڈیشن ہے, اور ہمارا ملک جو ہے اس کی GDP پہلے ہی بہت کمزور تھی, اور ابھی ریسنٹلی جو یہ سچویشن ہوئی ہے اس سے تو اور زیادہ جو ہے فرق پڑا ہے ہماری معیشت کو. تو سر آپ نے اپنی کمیونٹی میں کتنے لوگوں کو مستفید کیا چیریٹی کے حوالے سے, بھلے کس لحاظ سے بھی کیا؟ وہ میں سمجھتا ہوں وہ مجھے ایک اور دوست نے کہا کہ جب آپ دے رہے تھے لوگوں کے گھروں میں راشن وغیرہ, تو میں نے پہلے جو دیا تھا وہ 100 میں ہر رمضان میں کرتا ہوں. انفارچونیٹلی یہ تو آیا مصیبت جو آ گئی, تو میں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ یار کو میری مدد کرو. تو ایک میرے بڑے بیٹے نے کہا کہ میں نے تو وہ فلسطین میں پیسے بھیج دیے ہیں, اس اللہ کے جوک. تو میں نے کہا فلسطین آپ کی بیبی ہے, یہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے. تو پھر انہوں نے 100 بندے کے لیے, میرے دونوں بیٹوں نے مجھے, میری بیٹی نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور انہوں نے پیسے بھیجے, اور پھر ہم نے 100 بندے کو, پھر یعنی کہ 200 سے 250 بندہ گرانہ جو تھا اس کو ہم نے دیا. لیکن میں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ جب رب مہربان ہے تو میں تو ایک منشی کا کردار ادا کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ میں کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں, ابھی بھی جاری ہے. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے آج وہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ جو چیز میری ماں اچیو نہیں کر سکی, جو میرے بڑے اچیو نہیں کر سکے, وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھ پہ لوگ راضی رہیں. مجھے غصے والا بھی سمجھتے ہیں کہ ڈنگا ترڈا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دبکا جاتا ہے, لیکن میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. الحمدللہ میں حق پہ کھڑا ہوتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دیتا ہے. اور میں لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرا راستہ روک سکتے تو روک لو,
جب عزت میرے رب نے مجھے دینی ہے تو میں کسی کے آگے کیوں جھکوں؟ کوئی بڑا بھی ہو جائے کوئی پرواہ، جو بندہ حق پہ ہو اللہ اس کا ساتھ دے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ڈیسیجن لیا ہے کہ میرٹ پر ڈیسیجن ہونے چاہیے، بیوروکریسی میں کسی کی انوالومنٹ نہیں ہے، اسپیشلی پولیٹیشینس کی نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیے ڈسٹرکٹ جہلم میں آپ نے کیا چینج دیکھا اور کیا بیوروکریٹ جو ہیں وہ پازیٹیو طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2 سال گورنمنٹ کو ہو گئے، تقریباً 2 سال ہو گئے، 2 سال میں آپ کو صرف ایک شاندار چوک نظر آیا، وہ بھی چیریٹی ٹو مائی فیملی۔ میرے انکل ہیں، انہوں نے چیریٹی سے، ان کا وہ ہمیشہ ویژن تھا کہ شاندار چوک کو میں ایسے بنا دوں، کیونکہ نام شاندار چوک ہوتا تھا لیکن ہوتا کچھ نہیں تھا، لیکن ابھی انہوں نے وہ بنایا ہے۔ ایک تو ایگزامپل یہ ہے 2 سال کے اندر، میں تو بڑا حیران ہوں کہ ہاؤ از اے، مطلب کتنا دلیر ہے ہمارا جو منسٹر ہے کہ جو لوگوں کے پیسوں پہ آ کے فیتا کاٹ کے چلا گیا۔ خیال تو آیا ہوگا ان سے کہ مجھے کن لوگوں نے ووٹیں دیں اور میں نے کیا کیا۔ کہتے ہیں میں نے نہریں نکال دی، کہاں سے نہریں نکلی؟ دیکھیں جھوٹ کی سیاست ایک سیزن کی ہوتی ہے، اب کسی سٹیج پہ جھوٹ کی سیاست، جھوٹ کا ساتھ دیں گے وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 1 سال بس دیٹس اٹ۔ لیکن انہی کی فیملی سے حاجی شہباز صاحب اچھے لوگ ہیں، انہی کی فیملی سے میں سمجھتا ہوں وہ شیر پنجاب تھے گورنر الطاف حسین مرحوم، تو آج تک ان کو لوگ یاد ہیں، ان کو فالو کریں۔ وہ تو لکی ہیں فواد صاحب یا چودھری فرق الطاف ماشاءاللہ، اچھا یعنی کہ ان کو ایک ویژن اپنی فیملی سے ملا ہے۔ تو میں تو ایک مڈل کلاس فیملی سے اٹھ کے آیا ہوں، اگر میں گورنر الطاف حسین کا اسٹوڈنٹ یا ان کا ایک جو کہتے ہیں ایک ادنا ورکر اٹھ کے یہ کر سکتے وہ تو کافی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستانی جہلم کے لیے کچھ کریں، کر کے دکھائیں۔ یہ نہیں ہوگا ہم کریں گے ہو جائے گا، نو یو ہیو ٹو ڈو اٹ نو، کرنا چاہیے کرنا چاہیے۔ نیکسٹ الیکشن میں سر آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور اگر کریں گے تو کس لیول پر؟ میں کروں گا تو نیشنل اسمبلی کے لیے انشاءاللہ۔ میں پچھلا الیکشن نہ رہا، آپ نے بالکل امیدوار میں نے کہا نا کہ میں 3 الیکشن اور ہارنے لڑنے کے موڈ میں ہوں، ابھی 2 ہو گئے، 3 اور مجھے 3 اور الیکشن بلاول بھٹو کے لیے ہارنے پڑے تو میں ہاروں گا، میں لڑوں گا ضرور، میں پارٹی کے لیے کنٹیسٹ کرتا رہوں گا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ضلع جہلم میں جو معیار تھا لوگوں کا کہ کیا یہاں پہ ان کو کینڈیڈیٹ ملیں گے، یہی لوگ ہمارے خلاف تقریریں کرتے تھے، انہوں نے ایک تسنیم ناصر ہی چلا جائے، باقی تو کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑے گا۔ یہاں پہ کوئی سیٹ ویکنٹ نہیں تھی، ہر ٹکٹ ہولڈر کو ٹکٹ ملا اور انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم جماعت کو الائیو رکھیں، زندہ رکھیں ضلع جہلم کو، آج بھی زندہ ہے، کل کو یہی ہو سکتا ہے یہ روٹ انٹرنل روٹ لے کے ہمارے پاس آ جائیں کہ ہمیں پھر الیکشن لڑنے کی، لیکن وہ ڈیسیجن آن دا پارٹی چیئرمین اور ڈیسیجن آن دا پبلک ہوگا کہ کون کہاں پہ لڑے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہر ملک میں یوتھ کا بہت پراپر رول ہوتا ہے، بہت پازیٹیو رول ہوتا ہے اب ملک کی قیادت کو چینج کرنے میں، ملک کے GDP میں ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک اسٹرانگ جس کو سمجھا جاتا ہے وہ یوتھ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ جو ہے یوتھ کو اپریشیٹ کر رہی ہے، یوتھ کو سپورٹ کر رہی ہے، یوتھ کو جو ہے امپرومنٹ دے رہی ہے؟ میں اس لیے یہ بات نہیں کہوں گا کیونکہ ان کا یوتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یوتھ کا تعلق ان لوگوں سے ہوتے ہیں جو خود ینگ ہو۔ جب لیڈر ینگ ہوگا ہی ڈیفینیٹلی تھنک اباؤٹ دا یوتھ، ٹھیک ہے جی۔ جب لیڈر ہی 65-70 کا ہو کے وہ یوتھ میں کنورٹ ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں جو بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا وہ ملک نہیں چلا سکتا۔ تو وہ اس کی مثالیں آپ کے سامنے، میں چھوٹا سا فکرہ بولا کہ جو بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا وہ ملک نہیں چلا سکتا، جو اپنی اولاد کی اچھی پرورش نہیں کر سکتا وہ ملک کی پرورش نہیں کر سکتا۔ اور میرا یہ اندازہ ہے کہ ہمارا اس ملک پاکستان کو اس سے نالائق بھی کو آ جائے گا نا جی تو وہ بھی ملک چلا لے گا، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پہ یہ ملک بنا ہوا، اس نعرے پہ بنا ہوا ملک وہ چلتا رہے گا، لیکن ملک کو 10 سال پیچھے لے جائے گا۔ تو میرے خیال کے مطابق آج جہاں پہ پاکستان کھڑا ہے، کیا آج 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے پاکستان ایسے ہی تھا؟ ایسے نہیں تھا۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ کوئی اور کام دیکھیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جا کے اسپیچ یونائٹڈ نیشن میں کرتے ہیں کشمیر کے حق میں اور سودا کرتے ہیں کشمیر کا، تو کشمیر والے جانتے ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کشمیر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہانہ بناتے ہیں کرتارپور کا
اور نظر ان کی قادیان پہ ہوتی ہے. تو یہ کہاں کے پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے. انفرادی طور پہ دیکھیں میں فرقوں میں بھی ہماری جماعت نہیں جاتی کہ فرقوں کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کی یونٹی رہنی چاہیے. لیکن آپ 4 ارب سے اٹھا کے 44 ارب تک آپ نے کرتارپور پہ لگا دیا. آپ بتائیں یہ کون سی انڈسٹری لگائی ہے آپ نے؟ 1947 میں جتنی قتل و غارت ہوئی ہے اور جتنی کی گئی ہے وہ سب سکھ برادری نے کی. ٹھیک ہے. اور آج ان کو پھر ہم اندر لے کے آ رہے ہیں. ہاؤ دے ڈوئنگ اٹ. مطلب یہ نہیں میں کہتا کہ میں ریسسٹ ہوں, لیکن آئی ایم ریسسٹ فار مائی کنٹری, آئی ایم ریسسٹ فار مائی ریلیجن. میں ریسسٹ ہوں, میں اپنے پاکستانی کمیونٹی کے لیے ریسسٹ ہوں. ہونا چاہیے, کیوں نہ کریں. تو یہ چیزیں ہیں. پھر ان کو ہائی لائٹ کرنا کہ میں بڑا وہ سالڈ بندہ ہوں. آپ کیا کہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ جہاں پہ جتنے پیسے آپ نے کرتارپور پہ لگائے ہیں, آپ اتنے پیسے تو یتیم بچوں پر چیریٹی لگائیں, ان کے لیے ان کو پرووائڈ کریں نا, جن کا حق بنتا ہے. تو یہ چیزیں میرا نہیں خیال ان کا اس کا کوئی ویژن نہیں ہو رہا ہے. یہ کسی اور مقصد کے لیے ہے, وہ اپنا مقصد حل کر رہے ہیں. بس سمپل از دیٹ. آپ اپنے ہی حلقے کی عوام کے نام کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں سر؟ ایک میری ان سب دوستوں سے, بھائیوں سے, بزرگوں سے التماس ہے کہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ حالات بڑے ماڑے ہو گئے, ہم حالات ماڑے یا برے کرنے والے ہم خود ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ضلع کے اندر ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, پنجابی کی کہاوت ہے انفارچونیٹلی کہ چھتر نہیں بدلیا, ہاتھ بدلیا. ہاں. تو یہ بات ہے کہ آپ اگر آپ نے لوگوں کا فیوچر چاہتے ہیں, آپ اپنے بزنس سیکیور چاہتے ہیں, آپ اپنی جائیدادیں سیکیور چاہتے ہیں, تو آپ رائٹ بندہ سامنے لے کے آئیں, رائٹ بندے کی حمایت کریں. ڈزنٹ میٹر ہی واز اے گجر, راجا, جٹ, برادری, یہ وہ سب, لیکن اچھے بندے کو ساتھ سامنے لے کے آئیں جو خود رجا ہوا ہو, جس کا ضمیر مطمئن ہو, جو لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہچکچاہٹ نہ اس میں ہو. تو اس بندے کو سامنے لے کے وہ انشاءاللہ اس ضلع جہلم کو آگے لے کے جائے گا. ہمارے ضلع میں تو پوٹینشلی بہت زیادہ ہے. ہم اچھا جرنیل پرووائڈ کر سکتے ہیں, اچھا چیف جسٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو اچھا پولیٹیشین کیوں نہیں بن سکتا؟ ہوگا انشاءاللہ. جی تو ناظرین اکرام, یہ تھی چودھری تسنیم ناصر اقبال صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی, اور بہت اچھا الیبوریشن دیا. ان کی ڈسکشن جو ہے کسی بھی میٹر پر, اسپیشلی گورنمنٹ پر اور باقی یوتھ پر, بہت ہی پازیٹیو تھی. ان کا ویژن بہت ہی پازیٹیو ہے. پلس انہوں نے یہ کہا کہ ان کو سب سے زیادہ سکون تب ملتا ہے جب وہ آدھی رات پر بھی آنے والی کال کو پک کرتے ہیں اور کسی بھی مشکل میں موجود بندے کو سپورٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی پھر آپ کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.